अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में अपने एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर मोहतरम अकबर अहमद चौधरी साहब को वेलकम करते हैं। उनको खुशामदीद बोलते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बातें रखें। सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा अकबर साहब से कि अपना मुख्तसर तारुफ़ या इतना तारुफ़ जितना कराने में वो कंफर्टेबल हों तो प्लीज़ बताएं, ताकि हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स को भी पता चल सके और मुझको भी। तो सबसे पहला सवाल यही है सर कि मुख्तसर तारुफ़ जितना भी आप कराने में कंफर्टेबल हों वो कराएं। मोहतरम अकबर चौधरी साहब, हम आपको इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो यूज़ टू हैं मेंबर्स वो इस तरह से हैं कि आप जो भी ऑडियोज़ करें तो कोशिश करें कि 1 मिनट के आसपास की एक ऑडियो हो, वो आप इधर भेजते रहेंगे, हमारे मेंबर्स सब सुनते रहेंगे। डाउनलोडिंग में भी आसानी होती है, आपको भेजने में भी, हमें सुनने में भी। और इस तरह से जब आपकी 5-6 ऑडियोज़ हो जाएं, एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए तो थोड़ा आप रुक जाएं। उसके बाद हमारा कोई सवाल बनता होगा तो हम सवाल कर लेंगे, और अगर सवाल नहीं बनता होगा तो हम आपको कंटिन्यूड लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। वेलकम वंस अगेन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तारुफ़ का शुक्रिया। मेरा नाम अकबर चौधरी है और मोहतरमा उजाला साहिबा ने और आपने जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन पे, आपके हुक्म पे मैं हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह बात करेंगे मज़हब और पैसे के बारे में। मज़हब और माली जो होती है उसके बारे में बात करेंगे मुख्तसरन। मेरा ताल्लुक़ आईटी फील्ड से है। मैं पाकिस्तान में वकील भी हूँ और आईटी का काम मैं नॉर्थ अमेरिका में करता हूँ। और वैसे मैं जो है बिलीविंग मुसलमान, बाअक़ीदा और मुसलमान हूँ। जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रहा था, पिछले 20-25 साल से ताल्लुक़ फ़िनिश हो गया। और बाअमल तो नहीं मैं कह सकता कि मुसलमान बाअमल हूँ। और बाकी जो है वो सियासत और मज़हब से थोड़ा सा शगफ़ रखता हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। ये एक किसी ने पर्सनल सवाल किया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो वो मैंने कर दी है। फिर वो उन्होंने कहा कि जी हमने जितनी कुरान करीम की ट्रांसलेशंस की हैं वो किसी ने भी नहीं की हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं। हर साल सऊदी अरब में इस्लामिक बुक्स का एक फेयर होता है, एक इस्लामिक बुक्स की नुमाइश होती है। मुझे याद नहीं आ रहा कि रियाद में होती है कि कहाँ पे होती है, मगर वहाँ पे सारी दुनिया के जो पब्लिशर हैं वो आते हैं और हज़ारों किताबें इस्लाम के बारे में छपती हैं। जहाँ भी छपती हैं वहाँ पे उनकी नुमाइश होती है। और जमात अहमदिया कादियानिया पिछले 10 के 15 साल में एक भी काम की किताब जो है वो नहीं निकाल सके। उसकी वजह ये है कि आलम कुल तो एक मिर्ज़ा फैमिली का मेंबर होगा ना। एक ज़माना था कि जमात अहमदिया के अंदर नज़ीर लालपुरी साहब कोई किताब लिख देते थे या कोई और कोई किताब देता था। मगर अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। अब तो जो किताब लिखेगा उसको मिर्ज़ा ख़ानदान छोड़ेगा नहीं। अब वही होता है कि हर इनका खलीफा एक आधी फजूल सी किताब जो है ना वो शाया कर देता है, जो मिर्ज़ा मसरूर साहब ने भी अभी शाया किया है और मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने भी रेवोल्यूशन रैशनैलिटी शाया की थी, जिस पे मेरे 10,000 रुपये लगे हुए हैं, $10,000, जिनका मुझे बड़ा दुख और अफसोस है। जब वो किताब आई तो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा इसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी। तो ये है आपका इल्मी असासा। बाकी रहा कि कुरान करीम, तो कुरान.com इस वक्त सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी ट्रांसलेशंस मौजूद हैं और वो इस वक्त दुनिया के 90% लोग वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। वो किताब वाला दौर गया मेरे भाई। तो इसके ऊपर मैं और भी तवज्जो ढालूंगा कि ये इल्मी दिवालियापन का आपका हाल क्या है, तो उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तारुफ़ का शुक्रिया। मेरा नाम अकबर चौधरी है और मोहतरमा उजाला साहिबा ने और आपने जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन पे, आपके हुक्म पे मैं हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह बात करेंगे मज़हब और पैसे के बारे में। मज़हब और माली
جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے مختصراً۔ میرا تعلق آئی ٹی فیلڈ سے ہے۔ میں پاکستان میں وکیل بھی ہوں، اور آئی ٹی کا کام میں نارتھ امریکہ میں کرتا ہوں۔ اور ویسے میں جو ہے بلیونگ مسلمان، باعقیدہ اور مسلمان ہوں۔ جماعت احمدیہ سے تعلق رہا تھا، پچھلے 20-25 سال سے تعلق فنش ہو گیا۔ اور باعمل ہمیں مذہب میں پیسہ جو ہے وہ چیریٹی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہودیوں میں ان کے ٹیمپلز پہ جو آفرنگز وغیرہ لوگ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، وہ تھوڑا سا ملتا تھا ہندوانہ طریق سے۔ تو یہ جو ہنود اور یہود ہے، ان کے ساتھ ان کا غریبوں کی مدد کے لیے چیریٹی کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، اور جو ہے ان کا ٹیمپلز کو جو ہے پیسے دینے کا کانسیپٹ زیادہ تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عیسائیت کی طرف۔ تو عیسائیت سے جو ہے چیریٹی اور غریب کا اور انسانیت کی برابری کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی کو لے کے جو ہے وہ اسلام نے اس کو کمال تک پہنچایا۔ اور اس کے اندر زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی آیا، جو کہ آپ کے کیپٹل پہ لگتا ہے، اور اس کے جو خرچ کرنے کے جو پھر عیسائیت میں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کیتھولک چرچ نے ایک ٹیتھ کے نام سے اپنے جو ہیں پیروکاروں کے اوپر اپنے چرچ کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کے لیے باقی جو ہے ان کے اثاثوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے ایک 10% کا ٹیکس لگایا ہوا تھا، وہ بھی مالدار لوگوں کے اوپر۔ اور اس سے یہ کیتھولک چرچ کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس کے اندر سے وہ چیریٹی بھی شامل تھی، اور اس کے اندر ان کی اپنی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ تو یہاں سے ہمیں ملتا ہے آرگنائزڈ ریلیجن کا ایک شرح کے حساب سے پیسہ اکٹھا کرنے کا تصور جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں پھر آ کے جو زکوٰۃ کا جو کمپلزری ہے، جو لازمی ہے، ایک آپ اپنے کیپٹل میں سے نکالتے ہیں، وہ بھی مالدار لوگ نکالتے ہیں۔ جو مزدور پیشہ طبقہ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کرایہ دار ہے، جس کے پاس کوئی اثاثے نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، وہ ایک نصاب ہوتا ہے جس کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مہم کے لیے، کسی جنگ کے لیے، کسی مسجد بنانے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا رہا ہے اسلامک اسٹیٹس میں۔ اسٹیٹ کی جو اپنی انکم ہے وہ اکثر اسلامک کنٹریز میں اب تک انکم ٹیکس کا نہ رواج رہا ہے اور نہ ابھی بھی ہے۔ یہ ایک مسئلہ خیز بات ہے، چونکہ اسٹیٹ نے اپنے اخراجات جو ہیں وہ بارڈر کنٹرولز اور اپنی زمینیں اور اپنا اس قسم کی، چونکہ بادشاہتیں رہی تھیں اور بادشاہ بڑے امیر ہوتے تھے، تو وہ کسی جنگ کے لیے تو چندہ اکٹھا کر لیتے ہوں گے، مگر وہ ریگولر اپنے جو ہے نظام، اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے لوگوں سے بلا امتیاز مانگنے کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ تو اب جماعت احمدیہ کے حوالے سے، جن کو ہم جن کا ایک گروہ قادیانی کہلاتا ہے، ان کے حوالے سے یہ چندہ جات اکٹھے کرنا اور چندے کو اہمیت دینا، اور اس کو ایک خاص مہم کے لیے نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر مسلسل اور نصاب کے بغیر، یعنی کہ سوائے جو بالکل بیوہ ہوں، لاچار ہوں، ان کے علاوہ جو ہے وہ سب سے، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں، لوگوں سے پیسہ لینا اور ان کو سوشلی شرمندہ کرنا اگر وہ پیسہ نہ دے سکیں، یعنی کہ ان کو دور کر کے تو ان کی عبادت میں بھی حرج ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں آ سکیں کہ نہ آ سکیں اس شرمندگی کی وجہ سے۔ یہ تصور جو ہے یہ جماعت احمدیہ میں ہی ملتا ہے اور کسی مذہبی جماعت میں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کی جو کمی ہے، کہ جو شفافیت نہیں ہے ان کے پیسہ اکٹھا کرنے اور خرچ کرنے میں، اس کے لیے جو ہے وہ بہت مسائل ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ غبن ہوتا ہے، غبن بہرحال ہوتا ہے اور ذاتی جیبوں میں جاتا ہے، اس کا ثبوت میں انشاءاللہ آج پھر کبھی دوں گا، مگر یہ کہ جو اس کی اوپر شفافیت کی کمی ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔
اور پھر یہ کس طرح ویسٹرن کنٹریز میں آرگنائز کر کے اور ان کے آگے شفاف بنتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ اندرونی جو حساب کتاب ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر روشنی ڈالوں گا۔ تو اب آپ جو ہے نا وہ سوال کریں تو پھر آگے بات چلے۔ السلام علیکم محترم اکبر چودھری صاحب، میرے ذہن میں یہ ایک سوال آ رہا تھا کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو قرآن کریم میں تو یہی آیا ہے کہ نبی لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر خدا کے ذمہ ہے، یعنی پیغام پہنچانے کا، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کا کوئی اجر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی انسان دے سکتا ہے، وہ خدا کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اگر مذہب کے پاس حکومت بھی آ جائے تو ظاہر ہے وہ پھر ٹیکسز وغیرہ لینا وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن محض انہیں دین کی راہ پہ چلانے کے لیے ان کے اوپر اتنے بھاری بھرکم چندے اور مسلسل وہ کیوں لگائے جاتے؟ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ میں الوصیت کا جو نظام ہے اس کا کس حد تک مذہب کے ساتھ تعلق ہے، یا جیسے اسلام کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ جی، محترمہ کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کل اسلکم علیہ اجرا، میں خیر ایسی کوئی آیت ہے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس چیز کا۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کے اخیر پہ آتا ہے کہ تم لوگوں میں سے بعض لوگ تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ تو جس طرح پاکستان میں تبلیغی جماعت ہے، لوگ والنٹریلی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اپنا وہ چولہا لے کے، کپڑے لے کے، اور وہ 2-3 ہفتے کا تبلیغ کا دورہ ہوتا ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، یا پاکستان سے باہر کے ملکوں میں ہو۔ تو وہ تبلیغی جماعت کا جو ہے نا وہ تبلیغ کا یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ سعودیہ جو تبلیغ کرتا ہے وہ اپنے اسٹیٹ کے پیسوں میں سے کرتا ہے۔ اب وہ اسٹیٹ کا کیا تعلق ہے کہ وہ جو معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں اس کا 5واں حصہ بادشاہ کو جاتا ہے، خمس، جس طرح کہ قرآن کریم میں بھی آتا تھا، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کو نہیں ابھی ہم چھیڑتے۔ تو آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے اتنے پیسے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اصل سوال جو ہے وہ یہ آتا ہے، تو اس کے اوپر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے تو معذرت، مگر یہ کہ تبلیغ کے لیے ہمیں اتنے ملینز آف ڈالرز کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو آج کل کی جماعت جو ہے وہ جو جماعت احمدیہ قادیانیہ جو ہے جس لیے پیسے اکٹھے کرتی ہے، وہ 3 وجوہات کی وجہ سے کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی تبلیغ اتنی مشکل ہے کہ وہ پروفیشنل اس کے لیے رکھنے پڑتے ہیں، وہ چننے پڑتے ہیں میٹرک کے امتحان کے بعد، اپنے خاندان کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، پھر ان کو 7 سال ایک جامعہ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو زندگی بھر کے لیے باندھ دیا جاتا ہے سوشلی اور مورلی، تاکہ وہ یہ تبلیغ کر سکے۔ چونکہ وہ تبلیغ آسان ہے ہی نہیں ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ والنٹریلی لوگ کر سکیں۔ ہاں ایک زمانہ تھا پاکستان میں لوگ والنٹریلی کرتے تھے، یہاں بھی کرتے ہیں، وہ سڑکوں کے کونوں پہ کھڑے ہو کے تو وہ پیمفلٹ بانٹتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ ایک سائن کرتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی ڈیٹیل سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مربی کے پاس جاؤ یا مولوی کے پاس جاؤ۔ یہ مربی اور مولوی جو ہیں یہ لفاظی میں اور عقلی ہیرا پھیری میں جو ہے نا ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مربیوں کا جال جو ہے اس کو تنخواہ دار رکھنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا ان کا پہلا خرچہ۔ دوسرا خرچہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مسلمان کی جو امت ہے اس سے خود الگ ہوئے ہیں، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فالوورز جو ہیں جماعت احمدیہ کے، یہ دوسرے گروپس میں مسلمان اسکالر کے پاس ہی نہ جائیں، ان کی کتاب ہی نہ پڑھیں، ان کے کسی فنکشن ہی میں نہ جائیں، کیونکہ جو نقشہ ایک احمدی کے دماغ میں ایک مسلمان کا ہے وہ ایک بڑا خوفناک قسم کا
ایک نقشہ ہے. تو ان کو بزی رکھنے کے لیے ان کو ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کرنے کے لیے ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی فنکشن، کوئی نہ کوئی یہ، کوئی نہ کوئی، اور اس کے اندر حاضریاں اور دوسرا تیسرا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا خرچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو یہ اگین وہی وجہ ہے، کیونکہ عقلی طور پہ دیوالیہ پن جو ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بائی فورس اپنے لوگوں کو بھی بائی فورس رکھنا پڑتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے پروپاگیشن کے لیے بھی جو ہے وہ پروفیشنل لوگ رکھنے پڑتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں میں جو ہے وہ تبلیغ کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کام ہے، نہ کہ وہ ایک سرکاری کام ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور تیسرا جو ہے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ری ڈسٹریبیوشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کہیں پہ اپنی پراپرٹیز بنانی ہیں، انہوں نے کہیں پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسے بھیجنے ہیں، خاص کر افریقہ کی طرف پیسے بھیجنے ہیں یا انڈیا کی طرف پیسے بھیجنے ہیں. تو اس کے لیے یہ ری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اور یہ جماعت احمدیہ میں جو مرزا فیملی ہے وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ کب یہ اس کا یہ ایک کریش ہو جائے. اور وہ کریش ہو بھی سکتا ہے، جس طرح کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوا یا پاکستان میں ہوا. وہ کریش اب ہو، 20 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، مگر یا کبھی بھی نہ ہو. مگر جب بھی وہ کریش ہوگا، مرزا فیملی کے پاس اتنے اثاثے ہوں گے کہ وہ اپنے ان کے کرایوں پہ ہی ان کی 7 نسلیں جو ہے نا وہ گزارا کر سکیں گی. تو اس کا بھی میں ثبوت جو ہے نا وہ آپ کو پروف دوں گا. اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ پروف دیا جائے گا. تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو کہ باقی جماعتوں سے یا باقی مذہبی گروہوں سے الگ ہیں. اور وہ پیسہ خرچ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کہ یہ ملینز اور ملینز جو خرچ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کے ویور کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو نظام وصیت ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سیر حاصل بحث کرنے کا موقع ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے وصیت کے ذریعے پروپاگیشن کا کانسیپٹ شروع کیا تھا. یہ چندے بعد میں آئے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جو ان کا یہ تھا کہ بھئی جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے مثال دی تھی کہ عیسائی عورتیں جو انگلینڈ میں ہیں وہ اپنی ساری جائیدادیں چرچ کو تبلیغ کے لیے دے دیتی ہیں، اور وہ افریقہ میں جا کے وہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے آگے وہ جا کے افریقہ میں تبلیغ کرتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ لوگ اپنا پیسہ، اپنا گھر مرتے ہوئے انویسٹ کر جائیں گے. اب انگلینڈ میں بچے کم ہوتے ہیں بنسبت انڈیا کے فیملیز کے. تو انڈیا میں تو وہ بچوں کے حصے ہی جائیداد آتی ہے. کوئی اکا دکا کیس ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ بغیر بچے کے فوت ہو جائیں اور اپنی جائیداد جو ہے وہ چرچ کے نام لگا جائیں. تو یہ کانسیپٹ تھا وصیت کا، اور یہ کانسیپٹ یہ اس کو پیسے کو انویسٹ کر کے اس سے آگے جماعت کے اخراجات چلائے جائیں. یہ تھا کانسیپٹ وصیت کا. اب میرے سننے والے جو جماعت احمدیہ لاہوریہ یا جماعت احمدیہ قادیانیہ یا جماعت احمدیہ جمبا یا کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ مرزا غلام احمد نے کبھی چندہ عام فرض نہیں کیا. جو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کے بہت شروع کی ایک کتاب کے اندر ذکر آتا ہے کہ کیا مسلمان لوگ روپے پہ آنا بھی نہیں دے سکتے؟ تو وہ روپے پہ آنا جو ہے نا وہ زمانے میں روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، وہ 6.25% بنتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ وصیت 10% اور چندہ عام 6.25%، یہ 3.75% کا فرق ہے. یعنی کہ وہ قبرستان عام میں اور وہ دوسرے قبرستان میں فرق تو صرف 3.75% کا رہ گیا. تو اتنے کم فرق سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ چندہ عام سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. کہیں پہ بھی مرزا غلام احمد صاحب نے اس کو فرض نہیں کیا. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جب لوگوں کی نوکریاں لگیں، چونکہ اس زمانے میں تو نوکری بھی کسی کی ہوتی تھی. لوگ کاشتکاری کرتے تھے، اپنے کاروبار چھوٹے موٹے کرتے تھے، یا لوگ بڑے امیر ہوتے تھے یا بس سرکاری نوکریاں کرتے تھے.
تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جاب والی ایک زندگی شروع ہو گئی ہے، زیادہ تر لوگ نوکریاں کرنی شروع ہو گئی ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں، اپنی پراپرٹی ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے یہ چندہ عام کے حساب سے لگایا کہ چلو ان کی تنخواہوں میں سے کاٹو، وصیت کرنے جوگے تو یہ ہے نہیں ہے، تو جو ان کی تنخواہوں میں سے کاٹو۔ تو یہ ہے کانسیپٹ چندہ عام کے جھوٹ کا، کہ چندہ عام جو ہے وہ جو 6.25% ہر ایک کے اوپر واجب ہے، وہ کہیں پہ بھی واجب نہیں ہے۔ محترم اکبر چودھری صاحب، ہم کافی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو چرچز وغیرہ خریدے جاتے ہیں اور بلڈنگز بنائی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم تو مسجدیں بنا رہے ہیں، تو میری جانکاری میں تو یہ ہے نہیں کہ اس بڑی مسجد میں آخر نمازی کتنے ہوتے ہوں گے۔ اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے جو کچھ کہا جاتا ہے تو اس میں بہت کم خرچ چاہیے۔ ان کا اپنا ٹی وی چینل موجود ہے، بکس وغیرہ شائع ہو سکتی ہیں، اور میرے حساب سے تو جو یہ نقلی کمانڈوز گھومتے ہیں کالے کوٹ پہنے ہوئے، جن کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلڈ معلومات ہو گئی ہے، ان پہ خرچہ کرنا، چرچز پہ خرچہ کرنا، اور اگر کوئی کرٹیسائز کرنے والا ہو تو یہی ہوتا ہے کہ بلڈنگز بنانا پلس بلڈنگز کو خریدنے میں سب سے زیادہ بدعنوانیوں کی پاسبلٹیز رہتی ہے۔ 2 روپے کا خریدو اور اس سے سمجھوتا کر لو جس سے خرید رہے ہو کہ 20 روپے دکھانے ہیں کاغذوں میں، تو بہت آسان بات ہے۔ جب اتنے نمازی اویلیبل نہیں ہیں تو کیوں مطلب اتنے خرچہ، اسٹیٹس پہ کیوں اتنا خرچہ؟ پلس اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو معلومات ہو، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی 7 نسلیں تک کھا سکتی ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ شاید 70 نسلیں بھی کھا لیں گی، بٹ یہ بلڈنگس، یہ چرچز یا جو بھی بلڈنگس وغیرہ خریدی جا رہی ہیں، یہ آخر نام کس کے ہوتی ہے رجسٹری؟ اور اگر کسی انجمن کے نام ہوتی ہے تو کیا اس انجمنس میں خاص طور سے یہ فیملی ہی ہے سیکنڈ خلیفہ صاحب کی؟ تو بتائیں، شکریہ۔ پھر اس کے بعد کانسیپٹ آ جاتا ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں، کہ خواہ آپ مزدوری کر رہے ہیں، خواہ آپ حرام کا کما رہے ہیں یعنی کہ جاب کر رہے ہیں اور ساتھ آپ ڈکلیئرڈ آپ کی انکم نہیں ہے، وہ آپ سے بخوشی پیسے لیں گے، زبردستی لیں گے اور کہیں گے جی آپ کی انکم ہے، یہ آپ کا فرض ہے، ورنہ آپ کو ہم الگ کر دیں گے۔ تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں آ کے یہ چندے کا رنگ بالکل ہی اور ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ مرزا مسرور صاحب جو ان کے قادیانی جماعت کے خلیفہ ہیں 5ویں، وہ اب انہوں نے آ کے پچھلی انسٹیٹیوشنز کو فنش کر کے نئے سرے سے انسٹیٹیوشنز قائم کی پیسے کو فنل کرنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہیں ان کی اولاد نے تو 2 خلافتیں کر لیں، اب یہ خاندان کی دوسری برانچ میں سے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو برانچ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے مرزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ کچھ ممبرس ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہی وزٹ کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ کو اور اپنے طریقے سے ڈکٹیشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں یاد رہنا چاہیے کہ امیر فیصل، امیت اگروال کبھی کسی کی ڈکٹیشنز نہیں لیتے۔ جو الٹے سادے سوالوں کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایڈمن بنایا جائے یا گروپ کو اوپن کیا جائے، تو ہمارا ایک نظام ہے، اصول سے ہم چلتے ہیں، ایسی کسی کی بات کوئی نہیں مانی جائے گی۔ 1 منٹ سے کم کی آڈیو میں سوال دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر ہمیں ریلیونٹ لگے گا تو ہم پیش کریں گے۔ رہی بات اس کی کہ اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ جو ڈیموکریٹک نظام کیا ہوا، ممبرس کو پوچھنے کا کیا ہوا، تو ان سب کے لیے اطلاع عرض ہے کہ بات چیت ہونے کے بعد ایڈمن موڈ جب اوپن ہو جائے گا تو جن کے جو سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے نظام سے چلیں گے۔ یہ فائنل حتمی فیصلہ ہے مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ کا۔ جی، یہ آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ پراپرٹی کی جو ملکیت ہے یہ ہمیشہ لوکل ہوتی ہے، یعنی کہ کیتھولک چرچ میں بھی ڈائیوسیز لیول پہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کا پروونشل یا اسٹیٹ یا ضلع کے لیول پہ ڈائیوسیز ہوتی ہے اس کے نام پہ ہوتی ہے۔ اور جو جماعت احمدیہ ہے اس کے اندر یہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ پروونسز کے یا چھوٹے لیول کے اوپر اس کی اونرشپ نہیں ہوتی، اونرشپ اس کی نیشنل لیول پہ ہوتی ہے۔ اس لیے نیشنل جس کو یہ عاملہ بولتے ہیں اس کو یہ یو کے والوں نے سمجھ لیا، جو یو کے کی حکومت ہے برطانیہ کی، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ پیسے خرد برد کرتی ہیں، اور یہ ایک بندہ جس طرح یہ ہندو مت میں شری گرو راجنیش تھے اور بھی اس طرح کے
انڈینز رہے ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹری سے پیسہ اکٹھا کر کے بڑی بڑی گاڑیاں اور محل انہوں نے وہاں پہ انڈیا میں بنا لیے تھے، بعد میں پکڑے بھی گئے تھے۔ تو اس طرح وہ یو کے نے اس قسم کے مذہبی جو کلٹس وغیرہ ہیں ان میں سے ان کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے انہوں نے چند سال پہلے، کوئی 5-6 سال پہلے، ایک قانون نکالا کہ پرسن ود سگنیفیکنٹ کنٹرول، کہ ایسا بندہ جو کہ بورڈ پہ نہیں ہو، عاملہ میں نہیں ہو، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نہ ہو کسی چیریٹی کے، مگر وہ اس کا کنٹرول ہو، مورل ہو، اخلاقی ہو یا شیئر ہولڈنگ کے تھرو ہو، اس کا نام بھی دینا ضروری ہے۔ مگر یہ جماعت احمدیہ نے اس کا نام ابھی تک نہیں ڈالا پیپرز کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اسپریچول ہیڈ ہے۔ اب اسپریچول ہیڈ تو ایسے ہوتا ہے جس طرح ملکہ الزبتھ ہے، کہ یا یہ طالبان کا جو ہے یہ اسپریچول ہیڈ ہے، کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہ گائیڈنس دیتا ہے، یا آیت اللہ خامنہ ہے کہ وہ تو خیر کنٹرولنگ پرسن ہے، اسپریچول بھی ہے اور کنٹرولنگ بھی ہے، مگر اس کا انڈائریکٹ کنٹرول ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کا جو خلیفہ ہے اس کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے، انڈائریکٹ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کنٹرول ہے، مگر وہ پرسن ود سگنیفیکنٹ کنٹرول میں نہیں آتا۔ اس طرح یہ بائی پاس کر جاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی یہ نیشنل لیول پہ جو بورڈ ہے وہ مرزا مسرور کے اشارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی بندہ، ان کی کورسپونڈنس جو ہے، جو کہ مرزا مسرور اور امیر کینیڈا یا امیر یو ایس اے یا امیر جرمنی کے مابین ہوتی ہے، اس کورسپونڈنس کو، جی جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن جو ہے، اس کے اس وقت 2020 تک اس کے جو ایسٹس ہیں وہ 40 ملین پاؤنڈ سے اوپر ہیں، 43 ملین پاؤنڈ سے اوپر ہیں، اور وہ جس سپیڈ سے گرو کر رہے ہیں وہ اس وقت 50 ملین پاؤنڈ کے قریب ہوں گے اس کے ایسٹس۔ ہاں، اکاؤنٹنگ میں ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہیں ان کو مائنس کیا جاتا ہے، تو وہ کر کے تو وہ اپنا وہ دکھاتے ہیں، لائبلٹیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوں گی۔ اب اس کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ چودھری نصیر احمد، ظہیر احمد چودھری، فتح احمد خان داہری اور مرزا محمود احمد، یہ ہوں گے اس کے سینٹرل بندے، اور شجر احمد فاروقی صاحب ہیں، ان کے بھائی یہاں کینیڈا میں ہوتے ہیں، یہ اکاؤنٹنٹ ہیں وہاں پہ، تو وہ صرف وہ اس کے ٹرسٹی ہیں، اور وہ باقی بھی جو ہیں ان کے ہیومینٹی فرسٹ کے اور جو باقی جتنی بھی چیریٹیز ہیں سب کے مقاصد ایک ہیں، سب آپس میں پیسہ دیتے ہیں۔ پر یہ جو مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن ہے، اس کے بنانے کا مقصد صرف پراپرٹی کو اکٹھا کرنا تھا، اور اس کے سگنیٹوری جو ہیں وہ ڈاکٹر چودھری نصیر احمد یا ناصر احمد۔ یہ جو اکبر صاحب نے سجیشن دی ہے یہ بہت اچھی ہے، پرفارمنس کے لیے مرزا خاندان بیسٹ ہے اور ماسٹر ہے، تو یہ کوئی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے پیچھے نہیں ہے، ان کے تو ایک سے بڑھ کر ایک اپا تیرا آ جائیں گی پرفارمنس کے لیے، بی بی جمیل، بی بی شکری، بی بی باچھی، یہ سب ماسٹر ہیں، ان کے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، تو پلیز۔ جی محترمہ، یہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے اندر یہ جماعت کے ممبران جو ہیں یہ کمیٹڈ ہیں مرزا صاحب کے ساتھ، یہ ان کو اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان سے، ہر ایک سے زیادہ افضل مانتے ہیں، اور ان کو سوال کرنا یا ان کو کوسچن کرنا ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا۔ اس کو ایک سائنسدان نے بڑا اچھا ایکسپلور کیا ہے، ایک اینتھروپولوجسٹ نے، حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے جس کو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں کی ہے میں نے، اور کاش کسی کو موقع ملے جو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکے۔ وہ 1.5 سال قادیان میں رہ کے تو اس نے یہ جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ممبران کا اپنے خلیفہ سے جو ایک والہانہ تعلق ہے، اور ایک انتہا کا پیار ہے، اور ایک انتہا کی جو ہے اطاعت ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اس کی اسپریچویلٹی یا اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کا خاندانی پیری مریدی بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ایک چیز سامنے لے کے آیا ہے، پہلی دفعہ وہ کوئی شخص ایسے سامنے لے کے آیا ہے، تو وہ جو ہے اس کے اوپر میں اگلے میں۔ جی محترم، ایسا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جب آپ اس کو پورا پڑھ لیں
تو ہم اس پہ آپ کے ساتھ ایک پورا مکمل پروگرام رکھیں گے، جس میں آپ ہمیں اس کتاب میں جو انہوں نے آبزرو کیا اور لکھا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کتاب کے اوپر تبصرہ بھی کریں، اور یہ ساری صورتیں۔ جی وہ سوال میرے پرسنل میں آیا تھا، پر میں نے جواب اس کا یہی دیا، میں نے وہاں انگیج نہیں کیا ان کو۔ یہ وہ کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا انشاءاللہ خلاصہ بھی جب موقع ملے گا تو اس کتاب کا خلاصہ دوں گا۔ یہ شخص 1.5 سال وہاں پہ رہا ہے، اور اس نے اسٹڈی کیا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کی بیوروکریسی اور جو ہے خلافت کا، ان کی جو خلافت ہے اس کا کیا آپس میں تعلق ہے۔ تو وہ جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ احمدی جو ہے، احمدی قادیانی، ان کو اپنے عقائد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خلیفہ سے ذاتی تعلق کی بیس کے اوپر وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب وہ عقلی طور پہ نہیں کر سکتے، اور جب دنیا بھی کہتی ہے کہ یہ اسلام سے منحرف ہیں، تو پھر وہ اپنا سولیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ اپنا ایک سہارا یا اپنا ایک جو ہے ستون، وہ خلیفہ کو سمجھتے ہیں، اور خلیفہ سے ذاتی تعلق، جی میں نے خط لکھا یہ ہو گیا، میں نے خط لکھا وہ ہو گیا۔ تو وہ جو ہے اس نے بڑا اس کو اینالائز کیا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ پروفیسر ہے اینتھروپولوجی کا، لندن میں، انگلینڈ میں، اچھی یونیورسٹی میں، جس کی یہ بک ہے، اس کا نام نکولس ایونز ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کا اردو میں خلاصہ کوئی جو کھارے گا، میں اس کا ٹائم، اس کے انشاءاللہ جتنی میرے میں ہمت ہوئی میں اس کا خرچہ بھی دے سکتا ہوں، اور کوئی پاکستان میں صاحب ہیں جن کی اردو اچھی ہے تو وہ۔ محترم اکبر چودھری صاحب، ہم تو سیدھے سادے بنیوں کی پیدائش میں سے ہیں، آپ سیدھا یہ بتائیے کہ جو یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں، ہم سیدھے سادے گاؤں کے بندے ہیں، کل کو انہیں خورد برد کرنا ہے یا سیل کرنا ہے یا پراپرٹیز کے بدلے میں پراپرٹیز ہی ایکسچینج کرنی ہے، تو کس کو اختیارات ہیں؟ یہ کون بیچے گا ان پراپرٹیز کو؟ بتائیں، شکریہ۔ جی اب یہ جو مرزا شریف احمد صاحب فاؤنڈیشن کے متحد جو پراپرٹیز ہیں، اور تقریباً ساری پراپرٹیز جو ہیں یو کے میں، وہ اس کے انڈر آتی ہیں۔ باقی رہ گئی یہ چرچ وغیرہ جو پراپرٹیز خریدتے ہیں، تو وہ خرید کے تھوڑی دیر اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں، فوری طور پہ کنورٹ نہیں کرتے۔ بعض جگہ فوری طور پہ کنورٹ کر لیتے ہیں، بعض جگہ بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں، اگر اس کی کوئی اچھی پرائس مل جائے تو اس کو بیچ دیتے ہیں، اگر اچھی پرائس نہ ملے تو پھر وہاں پہ اپنا سینٹر وغیرہ کھول لیتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ یو کے انڈر بھی بعض ان کے جو سینٹرز اور ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ اس کے انڈر بھی آتی ہیں، مگر یہ جو الگ سے ایک کھاتا شروع ہوا ہے نا، اس کی الگ سے کرنے کا کوئی لیگل، کوئی اخلاقی، کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اور اس کے اندر ڈائریکٹلی کوئی جو ان کی مین جماعت ہے اس کے اندر ایک مجلس شورا کے نام سے ایک باڈی ہوتی ہے جس کے سامنے بجٹ ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ربر سٹیمپ ہوتی ہے۔ مگر یہ جو مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ ہے، وہ بھی جماعت کے انڈر نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے، اسی طرح الشرکت الاسلامیہ ہے۔ جی فیصل بھائی کا معصومانہ سوال جو ہے اس کا جواب یہی ہے کہ میرے نزدیک مرزا خاندان کے لوگوں کو میں سے آدھے نہیں، آدھے کم از کم آدھے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے جو ہمارے پردادا نے شروع کیا تھا، اور یہ ایک ہمارے لیے عزت کا، روزی کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور اس کو کرنے دیتے ہیں، اس کو چلنے دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ وائنڈ ڈاؤن ہوا یا کریک ڈاؤن ہوا، یا فرض کریں یہ چیریٹی کمیشن کے زیر عتاب آ گیا یا کوئی مسئلہ ہوا، تو ایک آئے گی نا آرگنائزیشن، دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ پیسے اپنے نکال لے گی۔ ذاتی پیسے بھی ان کے بہت ہیں، کوئی ان میں ذاتی پیسوں کی کمی نہیں ہے، پر وہ پھر یہ ہے کہ ہمارے والہانہ جو ہے، احمقانہ تو نہیں میں کہوں گا، والہانہ جو ممبران ہیں وہ گفٹ بھی بہت دیتے ہیں۔ تو وہ اگر کسی مرزا فیملی کا ممبر ہے، اس کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے بڑا آزاد سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو گفٹ دیا۔ تو جو ان کی کار وغیرہ، گھر وغیرہ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے جی ہمیں یہ گفٹ ملا۔ اب کوئی بھی جو ہے یو کے میں احمدی جس کے 2-3 گھر ہیں، اور مرزا مسرور کو، وہ صاحب کو وہ ایک گھر دے دیتا ہے، تو وہ بڑا اپنی عزت افزائی سمجھے گا۔ مگر اس کے باوجود میرے جی جماعت احمدیہ کا علمی دیوالیہ پن کا تو یہ حال ہے کہ علمی کام زیرو ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں آپ،
تو آپ نے آپ اس کو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یہ فرما کے گئے تھے 1930s میں. انہوں نے مولانا شیر علی صاحب اور ایک اور صاحب تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان کی تفسیر لے کے اس کو اپنے نام سے شائع کر دیا. اور اپنے نام سے شائع کر کے انہوں نے کہا کہ جی تفسیر جو ہوتی ہے وہ تو ہر زمانے کے مطابق آتی ہے، ہر دور کے مطابق تفسیر آتی ہے. تو اب وہ اس کو تو 100 سال ہونے لگے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی تفسیر بھی نہیں آئی. پھر ایک زمانہ تھا شاہ ولی اللہ صاحب قادیان میں ہوتے تھے، انہوں نے اپنے نام سے تفسیر لکھی تھی جو کہ بڑی مشہور تھی. جماعت نے اس کو سپریس کر دیا، اس کی اشاعت بند کر دی. اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب نے کوشش کی کہ تفسیر کے اندر ایک آدھا فقرہ اوپر نیچے کر کے تو اپنی بیچ میں جو ہے نا وہ اپنی علم کی جو ہے اپنی مہارت جو ہے وہ دکھا سکے. وہ بھی فلاپ ہی ہو گیا شو. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 100 سال کے اندر کوئی تفسیر، یا 90 سال تو ہو گئے ہیں، کوئی تفسیر نہیں لے کے آ سکے، کوئی احادیث کا مجموعہ یا اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں لے کے آ سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا نور الدین صاحب جو جن کو آپ خلیفہ اول کہتے ہیں، ان کے بیٹے نے ایک حدیث کی وہ انڈیکسنگ کی تھی. تو وہ ایک علمی کام ہے، وہ ان کا تعلق لاہوری جماعت سے ہو گیا بعد میں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی علمی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ایک کتاب تو آپ نے پچھلے 20 سال میں آپ ایک کتاب بتا دیں جو کسی مسلمان کو اس میں انٹرسٹ ہو، کسی مسلمان کو اس میں انٹرسٹ ہو. اور ہر سال جو 3,3600 کتابیں سعودی عرب میں جو اینول فیئر ہوتا ہے اس کو آپ گنتی میں نہیں لے کے آتے. تو کس کی آنکھوں پہ پردہ ہے؟ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے؟ ابھی میٹیریل تو بہت ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اگر آپ موقع دیں گے. یہ تو بات ہوگی یو کے کی. اب آتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اوپر. تو پاکستان کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ پاناما لیکس جو ہوئی تھیں، وہ جو ایک آف شور کمپنیز کی، اس کے بارے میں اگر اب آپ کو علم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ تھا کیا چکر، جس کے اندر نواز شریف صاحب پکڑے گئے اور ان کی انگلینڈ کی پراپرٹیز پکڑی گئیں. ان کے اندر یہ مرزا مسرور احمد صاحب اور مرزا طاہر احمد صاحب بھی پکڑے گئے. اور کل پاکستانی تقریباً پتہ نہیں 30 تھے کہ 40 تھے جس کے اوپر تحقیقات ہوئیں. بعضوں نے پیسے واپس دے دیے، مگر ان کے اوپر کوئی نام یا الزام نہیں آیا. یہ وہ پیسہ تھا جو پاکستان سے باہر آ رہا تھا، جو پاکستان سے لانڈر ہو کے باہر آ رہا تھا. اس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا، انہوں نے مجھے بڑی گالی گلوچ کی. اس کے اوپر وقار زکا کے ساتھ میرا پروگرام ہوا کراچی میں، بڑی گالی گلوچ ہوئی میرے بارے میں کہ بھی تم کون ہوتے ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا نام پاناما لیکس میں آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی نام نہیں آیا ہوا، شرطیہ نام نہیں ہے. میں نے کہا جی نام نہیں ہے تو اس بندے کا نام ہے یہ، اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں یہ مرزا مسرور احمد صاحب تھے. آپ ذرا چیک کریں اس کمپنی کے ڈائریکٹر. کہتے ہیں کمپنی کا نام تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. پھر وہ مان گئے. پھر انہوں نے اگلا یہ کہا کہ بھی وہ پاکستان میں چونکہ پابندی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. پاکستان پہ کوئی پابندی نہیں جماعت احمدیہ کے اوپر. یہ اپنی عبادت گاہیں بناتے ہیں، ان کے آڈٹ ہوتے ہیں، ہر سال حکومت آڈٹ کرتی ہے ان کا. اور یہ پرسنل بندوں کے ذریعے پیسوں کو لانڈر کر کے پاکستان سے باہر نکال رہے تھے. اب یقین کریں پاکستان میں بھوکی عوام سے چندہ لے کے اور یہ باہر نکال رہے تھے اپنے ایسٹس. ٹھیک ہے، اب تو ان کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر. مرزا مسرور صاحب کی جی ابھی ان کی کتاب چھپی ہے، وہ میں نے نام سے ہی دیکھ کے نا میں نے اس کو خریدنے کی جسارت نہیں کی. کوئی مجھے گفٹ کر دے تو بڑی مہربانی آپ کی. وہ دنیا کے لیڈروں کو مشورے دے رہے ہیں کہ کیسے کیا کرنا چاہیے. یہ وقتاً خلیفہ ان کا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہال کرائے پہ لے کے تو وہاں پہ 2-4 ایم پیوں کو اس طرح شو کرتا ہے جس طرح پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے. یورپین یونین کے ہال کرائے پہ لے کے وہاں پہ کیا. ادھر کینیڈا میں آ کے انہوں نے یہ کام کیا. وہ صرف یہ کہ خلیفہ کو وہاں پہنچانا ہے تاکہ ایک عام احمدی جو ہے وہ خلیفہ کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہو کے اس کی مذہب کی ویلیڈیشن ہو. وہ کہے کہ مسلمان تو میں ہوں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو نیگیشن ہے نا، یہی جو بک میں نے آپ کو بتائی ہے، اس بک کے اندر اسی نیگیشن کا ہی جو ہے وہ ذکر ہے.
تو اب جو ہے یہ مرزا صاحب کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. مرزا طاہر احمد صاحب نے اس طرح کے وہ آف شور کمپنیاں قائم کی ہوئی تھیں اور یہ چیریٹیز وغیرہ قائم کی ہوئی تھیں. ان کو ان کے اندر پیسہ ایسے ہی گھومتا پھرتا تھا. اور اس مرزا طاہر احمد کے دور میں پاکستان سے پیسہ بہت باہر آیا کیونکہ اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں اتنا تھا نہیں, پاکستان میں بہت تھا. مگر مرزا مسرور صاحب نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا, اگر آپ ان کمپنیز کو دیکھیں تو ان کمپنیز کو وائنڈ ڈاؤن کیا اور اپنی کمپنیز کھول دی ہیں اپنی ڈائریکٹرشپ کے اندر یا اپنے اعتمادی لوگوں کے اندر. تو اگر یہ خلافت ایک انسٹیٹیوشن ہے, کنٹینیوٹی ہے, تو خلیفہ کے چینج ہونے کے وقت یہ چیریٹیبل ساری آرگنائزیشن کیوں چینج ہوتی ہیں جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی پاکستان کی, جو کہ میں ثابت کر چکا ہوں. اگر یہ مجھ پہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرنا چاہتے تو کر دیتے. ان کے رسالے میں میرے خلاف آرٹیکل آیا, انہوں نے ہر جگہ میرے خلاف آرٹیکل لکھا. میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں, میں یو کے میں بھی ہوتا ہوں, میں کینیڈا میں بھی ہوتا ہوں. یہ مجھ پہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرے جب میں کہتا ہوں, جب میرے آرٹیکل کا نام ہے دا کیلف لانڈرز منی, ٹھیک ہے, تو میرے اوپر آپ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں. میں تو آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ کھڑے. اچھا, اب رہ گئی بات, ہاں, اب جو اگلا خلیفہ آئے گا ان کا, وہ بھی مرزا مسرور کی ساری چیریٹیز کو وائنڈ ڈاؤن کرے گا. وہ مرزا شریف احمد کی فاؤنڈیشن کو اپنے اندر کسی طرح لے کے آئے گا. پر اسی وقت آپ دیکھنا جو ان کے ایجنٹ تھے اس کے اوپر, وہ اس کو وائنڈ ڈاؤن کر کے اگلے خلیفہ کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے. اگر اگلا خلیفہ اسی برانچ میں سے آیا مرزا. جی, اب میں وقفہ کرتا ہوں, سوالوں کا انتظار رہے گا. خلیفہ کے آنے کے وقت اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کو انالیسس کر کے دکھاؤں گا کہ کون کون سی آرگنائزیشن بند ہوئی اور کون سی کھلی. نہیں جی, میں یہ پیش کوئی نہیں کر سکتا کہ اگلا خلیفہ جماعت احمدیہ کا کون ہوگا, مگر آپ کو ہنٹ دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ اپنی برانچ میں رکھنے کی کوشش کریں گے, اپنی برانچ آف دا فیملی میں. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ پاکستان سے آئے گا اور موسٹ لائکلی, اور وہ ہوگا جو وہاں پہ فائنینس کا ہیڈ ہے, اور یعنی کہ جس کے ہاتھ میں جو ان کا 2 نمبر کام ہے نا, جو ان کا آفیشیل کام نہیں, جو 2 نمبر کام ہے, ان میں سے آئے گا. مرزا مسرور بھی اسی روٹ سے آئے تھے. ان کا علمی یا ان کا جو ہے روحانی کوئی بھی نہیں ہے, پر یہ ایک بیوروکریٹ اور ایک ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر ہے. میں ان کی تعریف بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے فائنینشلی کم ہوتی ہوئی جماعت, جو کہ پوری دنیا میں تعداد میں کم ہو رہی ہے, صرف وہ چند قادیان کی فیملیز ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں, یا جو 74 سے پہلے کے احمدی تھے پاکستان میں ہوئے, ان کی فیملیز ہیں جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہیں. ان کی فیملیز میں سے بھی 75% رہ گئی ہیں, باقی 25% کے قریب چھوڑ چکے ہیں. تو ان میں سے بھی انہوں نے اتنا چوسا. جی محترم اکبر چودھری صاحب, یہاں پہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک جو اگلا آتا ہے وہ نئے سرے سے یہ سارا نئی فاؤنڈیشنز بنانا اور نئے سرے سے خون چوسنا شروع کرتا ہے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک نیک شہزادہ تھا, وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک گدھے کو دیکھا. تو گدھا جو تھا وہ بہت زخمی تھا بیچارہ, آپ سمجھیں کہ عوام کی طرح تھا. کون سی عوام, میں نام نہیں لیتی. اور اس کے اوپر جو تھی اتنی زیادہ مکھیاں جو تھیں اس کے زخموں کے اوپر چمٹی ہوئی تھی. تو اس رحم دل شہزادے کو بڑا ترس آیا, تو اس نے وہ اس کی جو ساری مکھیاں تھی ان کو اڑایا اور اس کے زخموں وغیرہ کو صاف کر کے اس کے اوپر اپنی جو ایک شاہانہ چادر تھی, نہیں سوری, اس نے وہ سارے جو زخم وغیرہ تھے وہ صاف کر دیے. اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگا تو گدھا جو تھا وہ چیخ مار کے رونے لگا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو تیرے ساتھ بھلائی کی ہے, تو میں نے تیرے زخم صاف کیے, مکھیاں اڑائیں تجھے. وہ اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا. اس نے کہا ظلم تو میں نے کوئی نہیں کیا. اس نے تو آئی ایم سوری, یہ سوال تو نہیں تھا, یہ ایک حقیقت حال تھی جو میں نے بیان کی کہ جب نئے آتے ہیں تو وہ پھر نئے طریقوں سے خون چوسنے کے نئے طریقے اپناتے ہیں,
اور یہ اس جماعت میں نہیں، یہ ہر جماعت میں، ہر مذہبی گروہ میں میں سمجھتی ہوں کہ ان سے تو جسم فروش عورتیں بہتر ہیں، کہ وہ اپنا جسم بیچتی ہیں، تو دین فروشی جو کی جاتی ہے تو مطلب کیا کہا جائے، انسان حد سے زیادہ افسردہ اور آزردہ ہو جاتا ہے کہ دین کے نام۔ محترم اکبر چودھری صاحب، ہم نے تو ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی ہے، جو فورتھ خلیفہ تھے، شاید انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کری تھی یا کیا کرا تھا، اس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی ویڈیو تو تبھی باہر آئے گی جب احمدی جماعت چاہے گی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہہ رکھی ہیں تھوڑا جذباتی ہوتے ہوئے کہ مرزا مسرور صاحب از بیسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور جو جن کو کہ احمدی جماعت والے مخالفین کہتے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ پھر بالکل سیٹلڈ ہوتا ہے کہ کس کو بننا ہے، صرف یہ ڈرامہ ہے کہ 40 آدمیوں کی کمیٹی، اور جو پریزنٹ خلیفہ مرزا مسرور صاحب علیہ السلام ہیں۔ یہ آپ نے اچھی مثال دی، اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیسوں والا چکر ہے یہ جماعتی احمدیہ میں زیادہ ہے، اور بعض ہندو جو یوگی قسم کی تحریکیں ہیں، میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، مگر ان کے سکینڈل سامنے آئے ہیں۔ پھر ایک ساؤتھ کوریا میں ریورنڈ مون کا ایک گروہ تھا، وہ تھا، چھوٹے چھوٹے کلٹ ہیں، پر لارج سکیل پہ جو گئے ہیں نا، وہ ریورنڈ مون گیا ہے ساؤتھ کوریا کا، اور یہ جماعت احمدیہ گئی ہے، اور یہ شری گرو راجنیش اور ایک دو اور جو گرو ہیں ہندوازم کے، وہ گئے ہیں۔ یہ لارج سکیل پہ جو ہے نا یہ فراڈ ہوا ہے۔ باقی چھوٹے سکیل پہ امریکہ میں ٹیکساس میں ریلیجس کلٹس بنتے ہیں، مگر وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ اتنے منظم نہیں ہوتے۔ تو اس کے علاوہ یہ سائنٹولوجی ایک چرچ ہے جس میں ٹام کروز وغیرہ بھی شامل ہو گئے تھے، بلکہ ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح جو ہے نا وہ حکمران کو عجیب قسم کی باتیں پڑھا کے تو ان سے جو ہے وہ پیسہ بٹورتے ہیں۔ وہ ایک پیسے والا چرچ ہے۔ تو یہ مثالیں ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے، یہ ایک چرچ ہے، یہ جو سیونتھ ڈے، یہ چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس ہیں، جیہوواز وٹنسز، وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پر اتنا نہیں کرتے۔ مورمن چرچ ہے، وہ بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہے پر بہت۔ باقی اس کا تجزیہ جو پی کے فلم میں ہوا ہے اس سے اچھا تو نہیں وہ ہو سکتا، وہ اس سے اچھا تجزیہ تو نہیں میں کر سکتا، تو وہ جس کا دل کرتا ہے وہ پی کے فلم جو ہے نا وہ دیکھ لے۔ تو مذہب کے اندر پیسہ رفاہی کاموں کے لیے اکٹھا کرنا، کسی کام کے لیے تحریک چلانا، چندہ اکٹھا کرنا بری بات نہیں ہے، پر یہ منظم طور پہ اوپیک طریقے کے ساتھ لوگوں کو قابو کر کے ہر طرح سے سوشلی مورلی ان سے پیسہ نچوڑنا، یہ جو چیز ہے نا، یہاں آ کے وہ لائن کراس ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مالی قربانی کا جذبہ ہی مر جاتا ہے۔ میں نے مسلمانوں میں آ کے دیکھا ہے کہ مالی قربانی ہوتی کیا ہے، اور مالی قربانی سے سکون کتنا ملتا ہے ایک مخیر انسان کو، جب وہ اس کے 10-12 گھر اس کے خرچے سے چھل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی سیکٹری مال اس کو فون کر کر کے ہراس کر کر کے اس سے نچوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس مالی قربانی کا مزہ ہی کیا جو آپ نے سسک کے جھوٹ بول بول کے اور ڈر ڈر کے آپ نے کہ میرے پیارے قادیانی احمدی بھائیوں اور بہنوں، آپ اگر مسجدوں کے نام پہ 1 روپیہ چندہ نہ دیں، اور قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کے جو بہانے سے آپ چندے لیتے ہیں 1 روپیہ نہ دیں، تو آپ یقین کریں کہ ایسے مخیر حضرات ہیں جو آپ کی عبادت گاہیں خود بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں وہ مسلمانوں کے اندر چندہ اکٹھا نہیں ہوتا، پر مساجد بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور مخیر حضرات، یہ مسلمان تو دل کھول کے پیسہ دیتا ہے، پر جب آپ نچوڑتے ہیں تو آپ غریب عوام کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر آپ یہ چندے بند کریں، اور اپنا یہ جو پیسہ کا جو غبن ہے، اور جو پیسہ پراپرٹیوں پر لگ رہا ہے اور ادھر ادھر لگ رہا ہے، وہ آپ بند کریں، اور آپ صرف یہ ایم ٹی اے کی سبسکرپشن لیں کہ جتنی ایم ٹی اے لگوانا ہے وہ $50، جس طرح یہ سپورٹس چینل ہوتے ہیں یا جس طرح اور کوئی چینل ہوتے ہیں وہ بھی تو سبسکرپشن پہ چلتے ہیں نا۔ تو اگر وہ £50 سبسکرپشن اب سال کی پہ آپ ایک سپورٹس چینل دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تو پروڈکشن کاسٹ بھی ہے، آپ کے تو چینل کی
پروڈکشن کاسٹ بھی کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب تو آ کے فری میں پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کوئی فیس تو نہیں ملتی ہے. تو آپ اس طرح سوری سبسکرپشن لگا دیں ایم ٹی اے کی. جی یہ بہت زبردست آپ نے میسج دیا ہے, تو واقعی دل پہ اثر کرتا ہے کہ یہ تو مخیر حضرات کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی, بجائے اس کے کہ ایک ایک شخص کو نچوڑا جائے. اچھا محترم, ایک سوال میرے پاس آیا ہے. ان محترمہ نے پوچھا ہے کہ جلسہ سالانہ جو ہے اس کے اوپر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں, تو جب مرزا صاحب نے جلسہ سالانہ کی روایت شروع کی تھی اس وقت تو چلے مجبوری تھی, ان کے جو فالوورز تھے وہ دور دراز جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے, اور ظاہر ہے فالوورز جو تھے وہ بھی اپنے روحانی جو ان کا مرشد تھا اس سے ملنا چاہتے تھے, اور وہ خود بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اس سے ملیں اور اس سے روحانی معرفت کی غذا حاصل کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے سال میں 3 دن رکھے گئے تھے. لیکن اب تو پیغام جو ہے ایم ٹی اے کے ذریعے اور ایک کلک کی دوری پہ آپ اپنا پیغام پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے ماننے والے ہیں یا دوسرے ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو پھر وہی گھسی پٹی تقریریں جو بار بار. جی محترم اکبر چودھری صاحب, پرسنل پہ لوگ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ متاثر ہو اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ کسی بھی پرسنل پہ آنے والے یا تو جو میسج ہے اس کا وہ میسج یہاں پہ لگا دیں, آڈیو ہے یا دوسرا میسج ہے, اور اس کا جواب یہیں پہ دیں, کیونکہ یہاں لوگ منتظر رہتے ہیں اور لوگوں کی یہاں ممبران کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرسنل پہ آپ کو انگیج کر لیں, اور یہاں پروگرام میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے بیٹھے انتظار کرتے رہیں. یہ جو اکبر صاحب نے سجیشن دی ہے یہ بہت اچھی ہے. پرفارمنس کے لیے مرزا خاندان بیسٹ ہے اور ماسٹر ہے, تو یہ کوئی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے پیچھے نہیں ہے. ان کے تو ایک سے بڑھ کر ایک اپا تیرا آ جائیں گی پرفارمنس کے لیے, بی بی جمیل, بی بی شکری, بی بی باچھی, یہ سب ماسٹر ہیں ان کے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, تو پلیز یہ میرا آگے فارورڈ کر دیں یہ آئیڈیا. یہ زیادہ مغل صاحبہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں بھی جانتے ہوتے. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ملاقات ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایم ٹی اے کے ذریعے بھی جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس دفعہ نہیں حالات اتنے اچھے تھے تو ایم ٹی اے کے ذریعے جلسہ پوری دنیا میں لائیو دیکھا گیا ہے. جی محترمہ, یہ آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے نا ایونز والی, آپ کو متعارف کرائی ہے, اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ماڈرن جلسہ ہے نا یہ تو میڈ فار ٹی وی پروڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے بیٹھا ہوگا, خلیفہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے آگے وہ اچھے کپڑوں والے 2-4 سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے کندھوں کے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہر قسم نے اپنی پگڑی اپنے وہ پہنی ہوتی ہے, اور وہ شعاؤں کی طرح نکلتے ہیں, اور ان کے جو ساؤنڈ کے مائکروفون ہیں وہ خاص جگہ پہ رکھی ہوتی ہیں, اور کیمرہ اینگل ہر سال وہی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک عالمی بیعت کا تصور ہے, حالانکہ اس سے بڑھ کے بدعت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ جماعت احمدیہ بذات خود ایک بدعت ہے, اور اس کے اندر بھی یہ خلافت ایک بدعت ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ عالمی بیعت بھی ایک بدعت ہی بن گئی, یہ ایک اتفاقاً ہی بدعت بن گئی. تو وہ ایک کہاوت ہے, سوری مائنڈ نہ کیجیے گا, سورہ دا سور. تو یہ وہ بدعت کی بدعت بن گئی. مگر چونکہ وہ ایک عالمی اس کا جو نظارہ اور اس کی جو کیمرہ مین نہیں ہے, اگر وہ کیمرہ مین ہی نکال دیں تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو یہ ایک میڈ فار ٹی وی اسپیکٹیکل ہے, اس لیے یہ خرچہ بڑھ گیا. ابھی تو آڈیو تقریریں یا علمی چیز جو ہے اس کو تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو ایک جگہ اکٹھا ہو کے تقریریں سننی تھی وہ کام تو گیا. ہاں, اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ انوائرمنٹلی فائدہ ہے, اگر تقریروں کو ریسائیکل کیا جائے تو اس کا انوائرمنٹ کو کم نقصان ہو شاید ہو, مگر اس کے علاوہ جو ہے
اس کا جو ہے علمی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک قسم کا گیٹ ٹوگیدر بن گیا ہوا ہے عالمی طور پہ, اور ایک قسم کا مجھے کہنا نہیں چاہیے, اللہ مجھے معاف کرے, نعوذ باللہ, ایک حج کا جو ہے نا وہ متبادل بن گیا ہوا ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر علمی تقریروں کا ذکر نکال دیں تو یہ ایک ریچول بن گیا ہوا ہے. اور جس طرح وہ اس کے کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں, اس طرح یہ عالمی بیعت میں جو شامل نہیں ہوگا اس کا حج نہیں ہوگا. میں جلسے پہ گیا پر میں عالمی بیعت میں شامل نہیں ہو سکا, میرا جلسہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیں گے 2-3 سال میں. پھر آپ کی سوال کرنے والی محترمہ نے جو پرفارمنس کے میرے ذکر جو میں نے ایسی آف دا کف ذکر کیا تھا, اس میں سے مرزا غلام احمد کے خاندان کی بعض عورتوں کا نام لیا. میں ایسی باتوں میں انوالو نہیں ہوتا, اس لیے میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. جی, یہ جو بھائی نے فرمایا کہ یہ ایک ملاقات ہے, ٹھیک ہے, مگر بات تو پھر وہی آ گئی کہ آپ مرزا غلام احمد کے جو جلسہ سالانہ کا تصور تھا اس سے تو آپ ہٹ گئے نا. تو ایک ملاقات بن گئی, رشتہ داروں کو ملنا, ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گیا. تو بات تو پھر وہیں آ گئی کہ جو محترمہ نے اجالا صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ ایک اس کا جو علمی مقصد تھا جو مرزا غلام احمد نے قائم کیا تھا وہ تو گیا نا. تو آپ کے اپنے الفاظ سے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گیا اور ساتھ ایک کیمرہ اپرچونٹی ہو گئی ہے. جو ہے وہ لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے جماعت بڑی ترقی کر رہی ہے, حالانکہ جب سے MTA شروع ہوا ہے وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, وہی لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو اس کے اندر کوئی چینج یا کوئی نہیں ہوا. تو یہ وہی قادیان کے جو 313 آپ شروع کے تھے نا ان کے فالوورز مرزا غلام احمد کے, ان میں سے آدھے سے زیادہ اور ان کے خاندان تو چھوڑ گئے ہوئے ہیں. جو رہ گئے, جو ربوہ تک, چرام نگر تک آئے اور جو اس کے بعد باہر کے ملکوں میں آئے, یہ وہی لوگ ہیں. تو وہ خاندانی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, وہ خاص جلسہ USA ہو یا جلسہ ٹورنٹو ہو یا جلسہ قادیان ہو یا جلسہ جرمنی, سوری قادیان تو نہیں, UK ہو یا جرمنی ہو, وہ گیٹ ٹوگیدر ہی ہوتی ہیں. تو گیٹ ٹوگیدر میں کوئی بری بات نہیں ہے, پر اس کو ایک روحانی چونکہ وہ علمی چیز کا فقدان ہو گیا تو وہ علمی کی جگہ وہ کیمرہ اینگلز اور وہ رونے دھونے کی آوازیں اور وہ جو ایک عالمی بیعت جو کہ میں نے بدعت در بدعت ہے وہ اس کے اندر وہ آ گیا. تو آپ نے خود ہی اس بات کو سچا ثابت کر دیا. جی السلام علیکم. اجالا, یہ ان سے ایک سوال پوچھ لیں, شاید ان کو معلوم ہو یا نہ ہو, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ اس کا کوئی جواب دے سکیں گے. جب ان کا وہ پیس ولیج بن رہا تھا کینیڈا میں, اس وقت وہاں کے امیر صاحب جو تھے ان کا نام تھا نسیم مہدی, اور غالباً یہ بھی خاصا عرصہ کینیڈا میں رہے ہیں. تو جب یہ زمین لی گئی تو اتفاقاً میں بھی انہی دنوں ٹورانٹو گیا ہوا تھا, اور وہ جو نسیم مہدی صاحب تھے وہ میرے بھائی کے کلاس فیلو تھے. تو مجھے وہ لے گئے یہ جگہ دکھانے. انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہم یہ بہت بڑی لاٹ خرید رہے ہیں اور یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنی کالونی یعنی ولیج بنائیں گے, اور یہ ہائی وے کے قریب ہے. میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے بہت بڑا, وہیں پر ان کی یہ مسجد ہے اسی پیس ولیج میں بہت بڑی. تو مجھے بتایا گیا کہ جس بلڈر کو یہ کانٹریکٹ دیا اس بلڈر نے امیر صاحب کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں آرڈرز لے دیں اتنے گھر بنانے کا, جو بھی تھے 20 تھے 50 تھے 100 تھے جتنے بھی تھے, آپ کو اس میں سے ایک گھر, اٹ واز اے ولا, آئی تھنک اس کی قیمت تو اب اس وقت $1 ملین سے زیادہ ہوگی, وہ آپ کو ہم گفٹ دیں گے. اور بتایا گیا کہ جب یہ پیس ولیج تیار ہو گیا, بلڈر نے حسب پرامس ان کو ایک گھر دے دیا. اب گھر وہ نسیم مہدی چونکہ وہ امیر تھے, وہ تو امیر تو پراپرٹی نہیں بنا سکتا, معلوم نہیں وہ پراپرٹی کس کے نام تھی. اس کے بعد امیر صاحب کو وہاں سے فارغ بھی کر دیا, لیکن گھر انہی کے پاس تھا.
اور ان کو امریکہ میں بھیج دیا، یہاں نائب امیر بن گئے، پھر ان کی چھٹی کرا دی، پھر آج کل پھر یہ واپس چلے گئے ہیں کیا کہتے ہیں ٹورنٹو، بتایا گیا یہ گھر انہوں نے اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دیا ہے۔ ان کو کس بیس پہ یہ گھر ملا جو کہ جماعت کی پراپرٹی ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ذرا پوچھ لیجئے۔ ان کا جلسہ سالانہ بالکل بدعت ہی نہیں ہے، یہ ایک لجنہ کی سائٹ پہ پورا فیشن شو ہے، تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر کوئی جا کے دیکھیں تو کس طریقے سے لجنہ پورا 1 سال انتظار کرتی ہے اس 3 دن اٹینڈ کرنے کے لیے، اور کتنی محنت کرتی ہے کپڑوں کے اوپر، جیولری کے اوپر، کہ ہم نے جلسے پہ کون سے کپڑے پہننے ہیں اور کیسے ہم نے خوبصورت لگنا ہے اور کتنی جیولری کا انتخاب کرنا ہے، یہ پورا 1 سال لگاتی ہیں اس کام کے لیے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے خود جماعت چھوڑی یا اخراج ہوا، یہ آپ خود اپنے عہدیداران سے پوچھ لیں۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جماعت ایک کلٹ ہے، جماعت کے لیے کلٹ کا لفظ استعمال کرنے والا خاکسار تھا پہلا، تو اس کے اوپر انہوں نے میرا کمیشن بٹھایا، ملک لال خان صاحب اور وہ جو ہیں اسلم داؤد صاحب اور ایک اور صاحب تھے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو میں وہاں پہ کہا جی میں کہاں پہ حاضر ہوں؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ حاضر ہونا چاہ رہے ہیں نا تو پھر آپ نہ ہی آئیں۔ تو میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے انہوں نے مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کمیشن سا بٹھایا، انہوں نے اس کی ہیئرنگ نہیں رکھی، انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ پھر جب مرزا طاہر احمد صاحب فوت ہوئے 2003 میں، تو میں نے اگلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، میں نے اپنے فیملی کو بتا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی۔ ملک کلیم صاحب بہت دفعہ میرے گھر کے چکر لگائے، مجھے فون کیا کہ بھئی آپ بیعت کر لیں بیعت کر لیں، میں نے کہا جی میں نے بیعت نہیں کرنی۔ میری ایک ہلکا سا جھاکا تھا، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ مرزا طاہر احمد کی بیعت کی ہوئی ہے، اور جس شخص کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں آپ اس سے منحرف ہو تو سکتے ہیں، مگر وہ منحرف ہونا اچھا نہیں لگتا۔ تو مجھے مرزا طاہر احمد کے ہاتھ پہ جب بیعت کی تو میں 16-17 سال کا ہوں گا، اور یہ میں جب وہ فوت ہوئے ہیں تو میں اپنے 30s میں تھا، تو میں نے اس بیعت کی وجہ سے چھٹکارا سمجھا اپنے آپ کو۔ جی یہ جو سوال ہے نسیم مہدی صاحب کے بارے میں اس کے اندر 2 غلطیاں ہیں۔ جماعت جو ہے وہ اپنے مربیان اور امیر کو کاروبار کرنے دیتی ہے، وہ کہتی ہیں جی آپ اپنے ذاتی کاروبار کریں، چونکہ تنخواہ ان کو نہیں ملتی۔ نائجیریا کے امیر جو تھے، جب میں ایک بچہ تھا میں نائجیریا میں تھا، تو وہاں کے جو امیر تھے اجمل شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے، وہ ان کے 40 پاؤنڈ کے بوٹ تھے اور ان کی 30 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی، تو وہ اس لیے کہ یہ جو ہیں مربیان غبن نہ کریں، اس لیے وہ جماعت ان کو کاروبار کرنے دیتی ہے۔ تو اجمل شاہد صاحب نے بھی کاروبار کیے ہوئے تھے۔ اس طرح نسیم مہدی صاحب کا سیسکیچوان میں مسٹر سب جو فرینچائز ہے اس کے اندر ان کے شیئرز تھے۔ پھر وہ جو ایک احمدی تھے جو یہ گولڈ کا مائننگ کا کاروبار کرتے تھے البرٹا میں، اس میں بھی ان کے شیئرز تھے۔ تو نسیم مہدی صاحب ذاتی طور پہ ملینئر ہے۔ باقی رہ گئی پیس ولیج کے گھروں کی بات، تو وہ 3-4 گھر انہوں نے جماعت کو دیے، اس کے اندر ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے، ایک امیر کا گھر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا اپنا گھر وہاں پہ تھا جو میں نے بیچ دیا، اگر نہ بیچا ہوتا تو چلو $5-6 لاکھ بن گئے ہوتے۔ میں نے تقریباً 3.5 لاکھ کا خریدا تھا بیک ان 1998-97 میرا خیال ہے، تو وہ میں نے جب میں نے جماعت چھوڑی تو میں نے بیچ دیا سن 2001 میں، میں نے بیچ دیا تھا، تو وہ نہ بیچا ہوتا تو چلو کم از کم ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے ہوتے، مگر وہ بس ایک بدقسمتی ہو گئی۔ جی یہ جو خاتون نے سوال کیا ہے یہ بالکل بجا ہے۔ میرے جلسے کے پہلے دن کے کپڑے، میرے جلسے کے دوسرے دن کے کپڑے اور میرے جلسے کے تیسرے دن کے کپڑے، جس طرح مہندی برات اور ولیمے کے کپڑے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ تو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، اور اس پہ رشتہ ناتا کے بھی بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ ایک چھوٹی جماعت ہے جس پہ ملنا ملانا یہ سال کے اسی موقع پہ ہوتا ہے، تو اسی موقع پہ کسی نے کسی کو پسند آنا ہے اور کسی نے کسی کو پرپوز کرنا ہے، اور وہ خاندانوں نے آپس میں ملنا ہے اور شادیاں کرنی ہیں، تو اس لیے وہ فیشن جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اس کا عبادت سے اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی محترم، پھر وہ جو روحانی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک روحانی اجتماع ہے، وہ سب کچھ تو فوت ہو جاتا ہے نا، کیونکہ دنیاوی اغراض ہوتی ہیں ہر ایک کی۔ خیر وہ تو چلو جو ہے سو ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ مرزا مسرور صاحب کی اور ان کے خاندان والوں کی یہ کتنی آف شور کمپنیاں ہیں، اور پاناما میں یہ کیا ان کا، میرا مطلب ہے کتنی جائیدادوں کے یہ مالک ہیں، یا کیا ہے یہ؟ ہمیں تو خیر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب ہوتا کیا ہے، لیکن چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں مالی معاملات کے، تو پلیز یہ بتائیے گا کہ وہاں ان کا کتنا مال و متاع ہے۔ جی محترمہ اجالا صاحبہ، یہ پاناما لیکس میں ایک کمپنی سامنے آئی تھی، چونکہ وہ انفارمیشن لیک ہوئی تھی۔ آف شور کمپنیز چلتی سیکریسی پہ ہیں، یعنی کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کمپنی کے مالک کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، صرف ایک کمپنی کا نام ہوتا ہے اور وہ سیکریسی میں چھپے ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے ملکوں نے اپنے ایلیٹس کے لیے یہ آف شور کمپنیوں کی اجازت دی ہوئی تھی، مگر یہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے اور ٹیرورزم کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ سے لے کے تو کیمن آئیلینڈز اور یہ بہاماس اور جہاں جہاں بھی یہ آف شور کمپنیاں پاناما میں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اپنی کاروبار چلانے کے لیے یہ آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں۔ کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے 20,000 لوگ ہیں، آبادی ہے ٹوٹل، ان کی انکم کوئی ہے نہیں ہے، تو وہ اگر وہ ایک ملک ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کی اپنی سوورنٹی ہے، تو اگر وہ امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے یا وہ یو کے ساتھ الائنڈ ہے، تو وہ اپنا کاروبار کے طور پہ اپنا وہ چلاتا ہے، جس طرح کہ مونٹے کارلو میں جو ہے وہ کیسینو چلتے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، مگر یہ ٹیرورزم کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ہونا شروع ہوا، لائٹ پڑنی شروع ہوئی۔ مگر اس وقت جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، کم از کم میرے کو تو علم نہیں ہے، چونکہ یہ جو ہے اس وقت ان کے کہاں اثاثے ہیں اور کیا نہیں ہے، یہ تو اگر کبھی کوئی لیک ہوئی تو سامنے آئیں گے نا۔ اب یہ جو ایلیٹس ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ ڈر گئے ہوئے ہیں کہ بھی ہمیں جو ہے وہ دوبارہ کوئی لیک ہو گیا تو ہمیں یہ پریشانی ہوگی، تو اس لیے 50-50 چانس ہے کہ ان کے کچھ ہوں اور 50% چانس ہے کہ ان کے نہ ہوں۔ موسٹ لائکلی یہ فیملی کے نام پہ اور یہ فاؤنڈیشنز کے نام پہ اور اس طرح جو ہے نا انہوں نے دائیں بائیں پیسے رکھے ہوں گے، آف شور کمپنیوں میں بھی رکھے ہوں گے، اور آف شور کمپنیاں انہوں نے اب اپنے نام اوپر نہیں ہوں گے، یہ میرا خیال ہے۔ پہلے بھی ایک صاحب ہیں انگلینڈ کے، 85 سال ان کی عمر ہے، ان کا نام بھی یہ ساری کمپنیز کے اوپر ایز اے ڈائریکٹر تھا، وہ بیچارے غریب سے آدمی ہیں۔ تو جس طرح یہ نواز شریف، شہباز شریف نے غریب سے اپنے ملازمین کو ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا نا، اسی طرح انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا انسانوں کا خون چوسنے والے، حرام کا پیسہ کھانے والے لوگ، یہ اوپر سے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، وہ نواز شریف ہو، وہ زرداری ہو، یا وہ مرزا فیملی ہو، یہ ان کے طور طریقے سیم ہیں، ان کے پیسہ چھپانے کے، پیسہ اکٹھا کرنے کے طور طریقے سیم ہیں۔ محترم اکبر چودھری صاحب، آپ نے ایک لیڈیز ممبرز کے کمنٹس پہ جواب دیتے ہوئے یہ کنفرم کیا کہ جی ہاں، جلسے سالانوں میں یہ کام بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر سکیں، تو ان چیزوں سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ زیادہ پاپولیشن ہے نہیں، زیادہ آبادی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ حج کی طرح بھی اس کو متبادل طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی جانکاری میں یہ بات ہو یا آپ انفارمیشنز ہوں کہ احمدی جماعت نظام کے ممبرز کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہوگی تو بتائیں، اس کے ریگارڈنگ بھی الگ الگ باتیں سننے میں آتی ہیں۔ شکریہ۔ جی میں نے اندازہ لگایا تھا چند سال پہلے، تو میں تقریباً 2.25 ملین پہ پہنچا تھا، 700,000 to 1700,000، یعنی کہ تقریباً 7 لاکھ سے 17 لاکھ ان کی ورلڈ وائڈ تعداد ہے۔ اور یہ میں نے انالیسس کیا تھا آج سے چند سال پہلے، تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت ویلڈ ہو یا نہ ہو۔ پاکستان میں نادرا نے اپنے فگر دے دیے ہیں، انڈیا میں سینسس کے اندر دے دیے ہیں، اب کوئی احمدی قادیانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا والے بھی متعصب ہیں، وہاں تو ایک باقاعدہ ہوا ہے، سینسس ہوا ہے، اور ان کو جماعت احمدیہ کو ڈائریکٹ آرڈر ہے مرزا غلام احمد صاحب کا، جو 1901 میں انہوں نے دیا تھا کہ جب بھی سینسس والے آئیں
تم نے اپنا نام جماعت مسلمان فرقہ احمدیہ یہ لکھوانا ہے. فرقہ لفظ ہی نہیں یوز کرتے عام طور پہ مسلمان، فرقہ لفظ ایوائڈ کرتے ہیں. پر مرزا غلام احمد نے کہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ اس طرح سینسس والوں کو بتانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا والوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. چلو پاکستان والے کوئی نہ کچھ شاید ایک آدھا چھپاتا ہو. تو وہ تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان میں اور تقریباً 70-80 ہزار انڈیا میں ہے ٹوٹل، جس کو کہ غلطی سے 80 ملین بول دیا تھا مرزا طاہر صاحب نے، جو 80 ہزار کو تقریباً 1000 کا 1000 ٹائمز کی غلطی کھائی تھی انہوں نے. تو یہ نکال دیں. باقی آپ ویسٹ افریقہ میں دیکھ لیں، اور باقی آپ یہ اگر آپ ویسٹ افریقہ میں جماعت کے اعداد و شمار لیں تو وہ تقریباً پھر 1.6 ملین بن جاتے ہیں. مگر اگر آپ اپنے ان کے فائنینشیل کنٹریبیوشن اور ان کے عبادت گاہوں کے حساب سے لیں تو تقریباً 6 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. تو ایک جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 600,000 ہے، اور جو جماعت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہے وہ تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تو یعنی کہ 6 لاکھ سے 16 لاکھ. جی وہ میں نے اپنے ایسٹیمیٹ بتا دیے امیر صاحب اس کے. باقی جی ہاں، شادی رشتوں کا ہر چھوٹی کمیونٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بوہرا کمیونٹی ہے، اسماعیلی کمیونٹی ہے، اس طرح کی اور کمیونٹیز ہیں جن کے اندر شادی بیاہ کے مسائل کی بہت پرابلمز ہوتی ہیں. خاص کر انہوں نے مرزا غلام احمد نے اپنی ملفوظات میں اپنے جو آفیشیل کتابیں نہیں، جو ان کے جو وربل چیزیں ریکارڈ کی گئی انہیں ملفوظات کہتے ہیں، اس میں، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد نے آفیشیلی یہ کہا ہوا ہے کہ جی جو قادیانی احمدی مرد ہے، لاہوری نہیں، لاہوری شادی کر لیتے ہیں مسلمانوں میں، اس لیے میں قادیانی کا لفظ یوز کر رہا ہوں. قادیانی احمدی جو مرد ہے وہ باہر شادی کر سکتا ہے، اور جو قادیانی احمدی عورت ہے وہ باہر شادی نہیں کر سکتی. یعنی کہ اس نے وہی نسبت رکھی ہے اپنی جماعت کی امت مسلمہ کے ساتھ جو کہ امت مسلمہ نے رکھی ہوئی ہے اہل کتاب کے ساتھ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک الگ مذہب ہے. اس میں تو خیر ایک بحث الگ ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو رشتے کی بہت پرابلم ہے جماعت احمدیہ میں. تو وہ جو بھی طریقہ حربہ آزمائیں رشتوں کے لیے، وہ میرے خیال میں ان کو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ رشتہ ناتا جو ہے اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ان کا ایک بیوروکریسی بھی جماعت کے اندر رشتہ ناتا کے نام سے ہے، مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا. جی محترم اکبر چودھری صاحب، ہمارے قادیانی ممبر ہیں، ہمارے فرینڈ بھی ہیں اور مربی ہیں، محترم برہان احمد ظفر صاحب. یہ تو انہوں نے بھی کنفرم کیا تھا کہ قادیان میں آج کی تاریخ میں 5 سے 6 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. اور بالکل آپ نے انڈیا میں صحیح کہا. بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 4 سال پہلے تک تو میں نے نام ہی نہیں سنا تھا، بلکہ پبلکلی تو اب بھی سننے میں نہیں ملتا کہ قادیانی کوئی چیز ہوتے ہیں. مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور ہمیں تو جانکاری اس گروپ سے ہی لگی تھی. اور پھر ماشاءاللہ جو بھی ہمیں احمدیز ملے ہیں وہ احمدیز ڈیلیگیشنز کے روپ میں ہمارے گھر تشریف لائے تھے. بٹ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا کوئی احمدی جو یہ کہتا ہو کہ احمدی جماعت نظام سے مطلب ایسے جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ ان کے تنخواہ دار نہیں ہیں اور پبلک کے فگر ہیں، وہ اب تک آج تک ہمیں نظر نہیں آئے. شکریہ، جزاک اللہ. جی چند سال پہلے جب میں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا، میرے خیال ہے 2013-14 میں بڑی کیلکولیشن کی تھی ہم نے ڈیٹیل سے کمپیوٹرائز ایکسل اسپریڈ شیٹ میں ڈال کے. تو اس وقت 6 لاکھ کے قریب ہم نے کیا تھا. تو اگر آپ 5 لاکھ کہہ رہے ہیں تو یہ تعداد چونکہ کم ہو رہی ہے مسلسل، اس لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا اگر آپ 5 بھی کہیں تو. ویسے یہ جب کووڈ بیماری آئی ہے تو شروع میں اگر آپ ان کا رسالہ پڑھیں تو جو پہلا آرٹیکل اس کے بارے میں آیا وہ اسی طرح آیا تھا جس طرح مرزا غلام احمد صاحب نے تعاون کا کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں. مگر جب یہ احمدی احباب بھی مرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے فوراً ریٹریکٹ کر کے کہا کہ یہ کسی قسم کا اللہ کا عذاب نہیں ہے. تو اتنی انتظار کے بعد، کوئی 100 سال کے بعد ایسا وبا آیا جو کہ جماعت احمدیہ کی سچائی کو ثابت کر سکتا تھا، اور مرزا مسرور صاحب اتنے ڈرپوک نکلے کہ وہ اس وبا کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے. ورنہ اگر مرزا غلام احمد صاحب ہوتے تو وہ کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دینا تھا اس وبا کو، اپنی تبلیغ کا حصہ بنا لینا تھا.
تو چلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اب آپ سے اسی اسٹیٹمنٹ پہ ختم کرتے ہیں. ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. محترم اکبر چودھری صاحب، آپ گروپ میں تشریف لائے اور سوالوں کی بھرمار ہمارے پاس ہو چکی ہے. مغل میم کے پاس پرسنل ونڈو میں بہت زیادہ سوالات ہیں، میرے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں، بٹ 2 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں اور ایک ہی نشست میں یہ سوال و جواب پاسبل نہیں. تو میں آپ سے پرسنل پہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ گروپ بیسس پر ہی، کہ آپ پلیز زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں. اور ٹائم یہی بیسٹ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالات آپ کی طرف سے مل سکیں. اور آپ کو بہت ہی مبارکباد کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے پروگرام مینیجر مغل میم آپ سے ٹائم سیلیکٹ اور سیٹلڈ کر لیں گے اور ہم ویل اناؤنس کر کے آپ کا انتظار کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. جو ممبرس ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے ناراض ہو گئے ہوں گے کہ سوالات پٹ اپ نہیں کیا، تو ہماری مجبوری بھی سمجھیں گے. اور ٹاپک ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ ہم پہلی نظر میں لیتے ہیں یا اس پہ بالکل اس کو کر دیتے ہیں. بٹ سب لوگوں کے سوالات کا ریسپیکٹ ہے اور انشاءاللہ وہ ڈیو ہیں، اگلی نشست میں ہم پوچھیں گے. اور اگر محترم چودھری صاحب کے پاس ٹائم ہوا اور وہ روکتے ہیں ایڈمن موڈ کے بعد، تو یہ حالانکہ ان کا اپنا اختیار ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیں تو ان کو ہم کہتے ہیں. بٹ اس کے لیے ہم کسی کو وہ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے ڈیئر ممبر کی کہ ایڈمن موڈ کے بعد وہ جوابات دینا چاہیں نہ دینا چاہیں. شکریہ، جزاک اللہ.